बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह खुशामदीद मुनीब टिप्स स्टूडियो से। और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पाकिस्तान स्टडीज़ 9th की जो फुल सिलेबस है इस साल के लिए, अगले साल के लिए, उससे अगले साल के लिए एंड सो ऑन, जब तक कि किताब चेंज नहीं होती। आपको पता है कि मैं ऑलरेडी उर्दू की बना चुका हूँ और अपलोड कर चुका हूँ, और अब बारी है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। जो इससे पहले वीडियोस अवेलेबल थी वो स्मार्ट सिलेबस के मुतालिक थी, लेकिन अब आपको पता है कि फुल सिलेबस है। तो फिर मैं एक तो जो जितनी एक्सरसाइजेज हैं वो सारी आपको करा देता हूँ, जिसमें एमसीक्यू शामिल होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगी, इसके अलावा मैच कॉलम होंगे। उसके बाद फिर हम जो एक्स्ट्रा शॉर्ट हैं हर चैप्टर्स के वो अलग-अलग उसके लेक्चर्स बनाएंगे। और फिर बारी आएगी एक्स्ट्रा लॉन्ग की, तो लॉन्ग ऑलरेडी मैं पहले से बना के आप अपलोड कर चुका हूँ। आपको याद होगा मैंने वीडियोस पहले बनाई हुई हैं जिसमें तमाम लॉन्ग शामिल हैं, वो उर्दू में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं, तो वो आप साथ साथ देखते रहें। जो एक्सरसाइज के लॉन्ग हैं या जो एक्स्ट्रा शॉर्ट हैं वो अभी हम वीडियोस बनाने शुरू कर रहे हैं। तो पहले मरले में हम लोग एक्सरसाइजेज मुकम्मल करते हैं और उसके बाद फिर एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन की बारी आएगी। तो देखते हैं कि ये हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है ये क्या है और किस बारे में। पाकिस्तान स्टडीज़ 9th जो फुल सिलेबस है मुतालिब पाकिस्तान का, और चैप्टर नंबर 1 का नाम है जी आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान। आपको पता है कि ये किताब नए रंग में भी आ गई है, 2021-22, पुरानी किताब 2020-21 थी। तकरीबन सेम है, कोई 99% सेम है, थोड़ी सी कुछ नए वाक़यात ऐड हैं, बाकी सेम बुक है। तो इसका शुरू करने जा रहे हैं। पहले इसकी एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज में क्या कुछ है, फिर बुक के अंदर से मैं आपको निशान लगवाने शुरू कर देता हूँ। तो जैसे बताया चैप्टर नंबर 1 का नाम है आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान। इसमें 5 बड़े टॉपिक हैं। एक तो इसमें बताया जाएगा कि नज़रिए के माखज़ यानी सोर्सेज क्या होते हैं, उसकी अहमियत। फिर बताया जाएगा कि जो पाकिस्तान की नज़ाती थ्योरी है वो किन चीज़ों से मिलकर बनी है, अकायद, इबादत वगैरह। फिर टू नेशन थ्योरी पढ़ाई जाएगी, और आखिर में अल्लामा इकबाल और कायद आज़म का क्या कंसेप्ट है नज़रिए पाकिस्तान के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। पहले एमसीक्यू एक्सरसाइज फिल द ब्लैंक्स जल्दी जल्दी का लेते हैं, फिर शॉर्ट और लॉन्ग के निशान और वो करते हैं। 4 जवाब दिए गए, दुरुस्त जवाब पर निशान लगाना है। पीरियड ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्री वाज, कांग्रेस जो वजारतें थी उनका क्या दौर था, 1937 से लेकर 1939 तक। और 1940 में जो सदारती खुतबा है वो लाहौर रेजोल्यूशन में किसने दिया, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने। अब मैं पहले बता चुका हूँ, अगर सवाल आ जाता कि हु प्रेजेंटेड इट यानी किसने पेश की, तो वो थे शेर बंगाल मौलवी फजल हक, लेकिन खुतबा सदारत किसने दिया, वो थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। MAO हाई स्कूल एंड कॉलेज है वो सर सैयद अहमद खान ने कायम किया। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल या मुसलमानों के लिए। मुसलमान और हिंदू अलहदा, ये 1867 में जब बनारस में उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ तो सर सैयद ने वाज़ह कर दिया कि अब ये बात क्लियर हो चुकी है, वाज़ह हो चुकी है कि मुसलमान और हिंदू दो अलहदा कौमें हैं। द आइडियालॉजी इस पाकिस्तान की जो नज़रिया है वो किस पे बेस करता है, वो इस्लामी नज़रिया यानी आइडियालॉजी, इस्लामिक आइडियालॉजी पर बेस करता है। 1930 में मुसलमानों को अलहदा स्टेट का जो था एक कंसेप्ट रियासत का किसने दिया, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने मशहूर खुतबा अलाहाबाद में। मुसलमान क्यों पाकिस्तान अलहदा मुल्क चाहते थे, ताकि वो अपनी ज़िंदगियाँ अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन एंड बिलीफ्स, ईमान और अपने अकायद और मज़हब के मुताबिक ज़िंदगियाँ बसर कर सकें। फिल द ब्लैंक्स। आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट्स द थिंकिंग ऑफ पीपल, यानी थिंकिंग मतलब सोच, नज़रिया लोगों की सोच की अक्कासी करता है। बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान के लोगों पर भारी टैक्सेस लगाए थे, टैक्सेस। अल्लामा इकबाल उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने कंसेप्ट दी सबसे पहले अलहदा होमलैंड, वतन फॉर द मुस्लिम, मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के क़याम का कंसेप्ट दी था, होमलैंड। कायद आज़म उन शख्सियात में से एक हैं जिन्होंने बरसग़ीर के मुसलमानों की बदल दी किस्मत, सब कॉन्टिनेंट। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की बुनियाद रखी 1933। हम थोड़ी देर पहले से रिलेटेड MCQ भी पढ़ चुके हैं। मैच कॉलम ए विद कॉलम बी एंड राइट इन कॉलम सी। 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख़ानदान गुलामा का पहला बादशाह जिन्होंने दिल्ली सुल्तनत की बुनियाद रखी। उसके बाद गजनवी दौर हुकूमत शुरू होता है 1003 से लेकर 1206 तक। 1867 में उर्दू हिंदी तनाज़ा है बनारस के मकाम पर। 1933 चौधरी रहमत अली ने रिलीज़ पंफलेट जिनका नाम था नाउ और नेवर।
اور 1526 ظہیر الدین بابر نے پانی پت کی لڑائی میں ابراہیم لودھی کو شکست دی اور مغل حکومت سلطنت جو ہے وہ قائم کر لی۔ اب شارٹ کی باری آگے جی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے موقع پر کیا ارشاد فرمایا؟ ہمارے اس چیپٹر کا آخری سوال، آخری پیراگراف یہ جی۔ While inaugurating the State Bank of Pakistan, قائد اعظم محمد علی جناح said the economic system of the West مغرب کا معاشی نظام لوگوں کے لیے ناقابل مسائل حل پیش کر ہے، وہ فیل ہو چکا ہے لوگوں میں انصاف قائم کرنے میں۔ We should present an economic system، ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا ہے دنیا کے سامنے which should be based on the true concept of Islam and social justice، جو کہ اسلام کے بنیادی نظام انصاف اور معاشرتی انصاف پر مبنی ہو۔ آگے چلتے ہیں۔ واٹ از مین بائی ٹو نیشن تھیوری، دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے؟ پیج نمبر 11 پہ۔ ٹو نیشن تھیوری امپلائی، دو نیشن تھیوری کا مطلب ہے دیٹ دا ہندوز اینڈ دا مسلم آر ٹو لارجسٹ نیشن، کے بر صغیر میں دو بڑی قومیں آباد ہیں، مسلمان اور ہندوز، لیکن ان کی کوئی چیز آپس میں نہیں ملتی، یہ آپس میں مل نہیں سکتے، ان کی جناب لیونگ اسٹینڈرڈ ڈفرینٹ ہے، ان کی اپنی آئیڈینٹی ہے مسلمانوں کی۔ تو آخری بات بتانی ہے، دا پاکستان از بیسڈ فاؤنڈیڈ آن دا بیسس آف ٹو نیشن تھیوری، پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا۔ یہاں تک آئیڈیالوجی آف پاکستان، نظریہ پاکستان کی تعریف کریں۔ ایک ایکسٹرا سوال ہے نظریہ کی تعریف کریں، وہ میں بعد میں انشاءاللہ ویڈیوز بنانے جا رہا ہوں۔ یہ کوشچن ہے نظریہ پاکستان کی تعریف کریں، پیج نمبر 4 پہ ہے۔ پہلی بات بتانی یہاں سے، پاکستان came into being under an ideology which is called ideology of پاکستان۔ اس کے بعد دو پوائنٹ ویسے عموماً بچے کرتے ہیں، ایک پوائنٹ بھی کالیں تو امید 2 نمبر دے دے گا۔ دا آئیڈیالوجی آف پاکستان refers to the attainment of a separate land in which Muslim of the subcontinent can preserve Islamic values and ideals in the light of Quran and Sunnah and spend their lives under the glorious principles of Islam۔ یہاں تک امید ہے مل جائیں گے 2 نمبر انشاءاللہ۔ ایک بات اوپر بھی ہم نے کر دی ہے اور 3-4 لائن نیچے بھی کر دی ہیں، تو پیپر میں اس کی 5-6 لائنیں بن جاتی ہیں، کلیئر ہے۔ پھر بھی اگر دل ہو مثالہ لگانے کا تو اگلا پوائنٹ بھی آپ کی مرضی ہے، یہ آپ کرنا چاہیں تو یہاں تک کر لیجیے گا، لیکن اٹ از اپ ٹو یو۔ عقیدہ رسالت سے کیا مراد ہے؟ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک۔ بلیف، پیج نمبر 8 ہے آپ کے سامنے۔ بلیف ان رسالت کا پرافٹ آؤٹ کا مطلب ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان لایا جائے۔ اسلام آنے کے لیے ضروری ہے کہ جناب آپ تمام رسولوں کو اپنے دل و جان سے رسالت کو تسلیم کریں۔ یہاں تک یہ تو تھا ایک بات، اس کا 1 نمبر ملے گا۔ دوسری بات، عقیدہ رسالت کا یہ مطلب بھی ہے کہ جناب آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، لاسٹ رسول، اینڈ بلیونگ دیٹ نو رسول ول کم آفٹر ہم، اور یہ یقین رکھنا کہ آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، یہ بھی عقیدہ رسالت کا اہم جزو ہے۔ جو اس کو ڈینائی کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ جو مسلمان کی نئی تعریف کی گئی تھی ہمارے 73 کی آئین میں، اس کے مطابق اب یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ہر صورت میں آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ اگلا سوال، واٹ از دا پرپس، ایسٹ انڈیا کمپنی بنانے کا مقصد کیا تھا؟ پیج نمبر 13۔ لاؤ جی، پہلی 3 لائنیں اکنامک ڈیپریویشن والا ٹاپک ہے۔ دا ایسٹ انڈیا کمپنی واز فاؤنڈیڈ آن برٹش، 1600 میں بنائی گئی۔ اس کا مقصد اکنامک ایسی معاشی پالیسی بنانا تھا جن کا سب سے زیادہ فائدہ انگریزوں کو ہو۔ یہاں تک خام مال لے کے جاتے تھے اور پھر چیزیں تیار کر کے یہیں بیچا کرتے تھے اور تجارت کرتے تھے، تو ڈبل فائدہ اٹھایا کرتے تھے، سامان بھی ہمارا اور بعد میں بیچا بھی ہمیں جا رہا ہے۔ When and who released the famous pamphlet Now or Never؟ پیج نمبر 12۔ چودھری رحمت علی صاحب کا ٹاپک آ گیا۔ یہ جتنا نشان لگا رہا ہوں یہاں سے بتانا ہے، اوپر والی بات نہیں بتانی۔ اب سمجھیں جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ سمجھنا آپ نے۔ آن
जनवरी 28 1933। आगे ही को मैंने काट दिया, ही के बजाय नाम लिखना है चौधरी रहमत अली एह। I repeat, on January 28, 1993, Chaudhry Rahmat Ali released a 4-page pamphlet entitled Now or Never, which proved to be a strong support for Pakistan movement. یہ بات بتانی ہے. تو چودھری رحمت علی بھی بات کس نے کیا؟ چودھری رحمت علی نے کب شائع کیا؟ 28 جنوری 1933. کیا نام تھا؟ نو اور نیور. کیا ہوا؟ اس میں پہلی مرتبہ پاکستان کا نام استعمال کیا گیا. اور اس کے بعد پھر یہ بتا دینا ہے کہ ادر نیشنز آلسو بیکیم دا فیملیئر ود دا ورلڈ پاکستان. ہم لوگوں کو تو پتہ لگ گیا تھا کہ ملک کا نام پاکستان ہوگا، لیکن باقی قوموں کو بھی بتانے کے لیے یہ پمفلٹ شائع کرنا ضروری تھا تاکہ پتہ لگ جائے کہ جناب ہم ایک ملک آزاد پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ ایم سی کیو بورڈ مار چکے. ایسا سید احمد خان کب پیدا ہوئے اور کہاں وفات پائی؟ دہلی میں پیدا ہوئے 1817 میں اور 1898 میں وفات پائی تھی. لانگ کوشچن آگے. ایکسپلین دا سورسز اینڈ سگنیفیکنٹ آئیڈیالوجی. نظریہ کے ماخذ اور اس کی اہمیت بتائیں. پیج نمبر 2 پہ انتہائی اہم سوال. پیج نمبر 2 آگے جی. دا سورسز آف آئیڈیالوجی آر ایز انڈر. پہلے آپ کا آ گیا کامن ریلیجن. مذہب ایک اہم کردار ادا کرتا ہے لوگوں کے درمیان نظریات کو ابھارنے میں. پھر آپ کو پتہ ہے اگر آپ کے سیاسی آبجیکٹو اکٹھے ہو جائیں تو پھر بھی جناب ایک نظریہ بن جاتا ہے. آج کل سیاست پاکستان کی آپ خود دیکھ رہے ہیں. کامن ایجوکیشن آبجیکٹیو. اگر تعلیمی سسٹم بھی کامن ہو جائے تو وہ بھی آپ کا کریٹ کر سکتا ہے ایک آئیڈیالوجی کو. معیشت بھی اہم کردار ادا کرتی ہے لوگوں کی زندگیاں بدلنے میں اور لوگوں کی سوچ بدلنے میں. کیونکہ اب اس پوائنٹ میں یہ بتایا گیا کہ 1857 کی جنگ آزادی میں تمام ملبہ مسلمانوں پر ڈالا گیا تھا، تو مسلمان کو ہندوؤں اور برطانیہ والوں نے مل کر رگڑا دینا شروع کر لیا. تو مسلمانوں کو اب یہ بات سمجھانی شروع کی کہ بھائی اگر تو ہم یہیں رہے تو ہم تو مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے. تو یہ بھی ایک بڑی وجہ بنی ایک نظریہ پاکستان کی کہ لوگوں کے اندر یہ سوچ تھی کہ ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے جہاں ہم اپنی مرضی سے اپنی معاشی پالیسیاں چلا سکیں، اپنا کاروبار کر سکیں اور اپنا سسٹم چلا سکیں. کامن کلچر جو ثقافت ہوتی ہے وہ بھی اہم کردار ادا کرتی ہے نظریے کو بنانے میں. جیسے مسلمانوں کی ثقافت تھی وہ پاکستان کی ثقافت تھی مسلمانوں کی وہ عربی مسلمانوں سے ملتی جلتی تھی کیونکہ سٹارٹ وہیں سے ہوا اسلام کا. اور جیسے کہ رائٹنگ کی اگزامپل دی گئی ہے، جو ہندی ہے وہ دیوناگڑھی سٹائل میں لکھی جاتی ہے، اوپر سے نیچے جو اردو ہے وہ عربک سٹائل میں لکھی جاتی ہے، رسم الخط میں. تو بنیادی فرق تھے بہت زیادہ. اس کے بعد امپورٹنس بتانی ہے مگر ساری نہیں بتانی. یہ والا پیراگراف پورا بتانا ہے اور اگلے پیراگراف کی بس سٹرینتھ تک آپ نے بتانا ہے. خلاص ہو یہاں تک بتانا آپ نے، یہاں سے لے کر بہت ہے. اس کے بعد یہ سارا آگے سے آپ کاٹ دیں گے. اگلا جناب سوال شروع ہونے جا رہا ہے ایلیمنٹس آف آئیڈیالوجی. انتہائی اہم ترین سوال. اس دفعہ بات کروں تو دونوں گروپوں میں سوال آ چکا تھا، صبح بھی آیا تھا اور شام کو بھی ریپیٹ ہوا تھا. پیج نمبر 7 آئیڈیالوجی آف پاکستان. پیج نمبر 7 پہ چل لیتے ہیں. یہ پیج نمبر 7 جناب آ گیا. یہ میں نے اس کو رنگ بھی کر دیا. تو یہاں سے شروع جائے گا جی ایلیمنٹس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان. یہیں سے سٹارٹ کریں گے جہاں میں نے لانگ کوسچن لکھا ہوا ہے. دا آئیڈیالوجی آف پاکستان از بیسڈ آن دا اسلامک فلاسفی آف لائف، بلیفس، ورش، عبادات، رول آف لا، قانون کی حکمرانی، اخوت، بھائی چارہ، انصاف، برابری آر دا ایلیمنٹس آف دا آئیڈیالوجی آف پاکستان. اور اب ان کو ڈیٹیل سے بتانا ہے. پہلے بلیفس آ گئے، بلیف میں سب سے پہلے توحید آ گئی، رسالت آ گئی، آخرت، فرشتوں پر ایمان، قرآن پاک، باقی تمام کتابوں پر ایمان جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، اور ان سب کو جو ہے وہ ایمان یعنی فیت کہتے ہیں. آپ نے ایمان مفصل اور ایمان مجمل کا نام سنا ہوگا. پہلے توحید بتانی ہے اور یہ دونوں شارٹ کوسچن ایکسٹرا بورڈ مار چکے ہیں. اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس آیت کا کیا مطلب ہے. تو انگلش والوں نے اردو میں بھی بتانا ہے اور پھر انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ کر کے بتانا ہے. اردو والوں نے صرف اردو میں بتانا ہوتا ہے. تو یہ انگلش والوں کو تھوڑا سا ایکسٹرا کام کرنا پڑتا ہے. اور یہ لانگ سوال کا حصہ ہے تو یہ بھی آپ نے بتانا ہے. اس کے بعد رسالت کی بات آ جائے گی. تھوڑی دیر پہلے میں شارٹ کر چکا ہوں. پھر اسلام کے پلر آ جائیں گے. نماز آ جائے گا. پہلا پلر نماز ہے، فرسٹ پلر. ترتیب یاد رکھیں. دوسرا پلر جو ہے، جو تیسرا پلر ہے وہ زکوٰۃ ہے.
پہلا پلر ہے توحید رسالت، سیکنڈ پلر ہے اسلام، تیسرا زکوٰۃ، ہم لوگوں نے بچپن میں روزے کو سنا لیکن ہم اپنی کتاب کی ترتیب کو فالو کریں گے، چوتھا پلر ہے صوم یعنی فاسنگ روزہ، اور حج از دا ففتھ پلر آف اسلام، حج پانچواں رکن ہے۔ پھر قانون کی حکمرانی آ جائے گی، یہ بھی شارٹ اس دفعہ بورڈ میں آیا، قانون کی حکمرانی سے کیا مراد ہے۔ پھر عدل و انصاف ایکولیٹی آ گئی، میں ایکسٹرا سوال کروں گا، اخوت مساوات کے بارے میں آپ وسلم کیا شادی مبارک ہے، یہ میں کروں گا بعد میں، یہاں سے اس کا کریں گے شروع، یہاں سے لے کر یہ بعد میں آپ کو ایکسٹرا کراتا ہوں، ابھی ٹینشن نہیں لینی۔ اس کے بعد آخری ٹاپک ہوگا جناب آپ کا جسٹس اینڈ ایکولیٹی، اور یہ سوال آخر کار ختم ہو جائے گا رول آف لا تک، اور یہیں سے اگلا سوال شروع ہو رہا ہے ٹو نیشن تھیوری۔ اچھا وہ نیچے ہے، علامہ اقبال کے ارشادات کی روشنی میں سب سے چھوٹا لانگ سوال ہے اس چیپٹر کا، پیج نمبر 14 پہ آ جائے۔ تو جناب یہ آپ کے سامنے پیج نمبر 14، اور یہی سامنے سوال ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، یہاں سے چلیں گے چلتے 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 دم تک آپ کا ختم ہو جائے گا، اور یہیں سے اگلا سوال شروع ہو رہا ہے قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت۔ آگے سے یہیں سے قائد اعظم شروع ہو رہا ہے، اس کے بعد ان کا بتانا ہے کہ ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں، یہ ایکسٹرا سوال میں بعد میں کروں گا کہ انہوں نے ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، قومیت کی روح سے کیا فرمایا، لاہور ریزولوشن 1940 میں کیا ارشاد فرمایا، احمد آباد میں جو خطاب کیا اس میں کیا فرمایا، اس کے بعد پاکستان کی سول سروس سے، پھر جناب یہ 1 اکتوبر 1947 میں سول سروس سے کیا خطاب فرمایا، پھر آخر میں وہی اسٹیٹ بینک والا آ جائے گا، اور ساتھ ہی سوال لانگ ختم ہو جائے گا۔ ایکسپلین، یہ وہ سوال کرانے جا رہا ہوں جو کہ بورڈ میں کبھی آیا نہیں ہے، اس لیے عموماً بچے اس کو یاد نہیں کرتے، لیکن میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ایک دفعہ اس کو لازمی آخر میں پڑھ لیجیے گا، بورڈ کے پیپروں سے پہلے کوئی پتہ نہیں ہوتا، قسمت کا سوال آ بھی جاتا ہے، اس کو لازمی بعد میں اس کو بھی تیار کر لیجیے گا۔ پیج نمبر 5، اس میں پاکستان کی ہسٹری بتائی جا رہی ہے، مختلف لوگوں کا کردار ہے، اولیاء اللہ کا، بزرگان دین کا کردار ہے، مسلم ریفارمرز ہیں، یہ سوال شروع ہو رہا ہے یہاں سے۔ ایکسپلینیشن آف نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں، مختلف حالات نظریات کی روشنی میں، ریفارمرز، سوشو کلچرل اسپیکٹس آف مسلم انڈیا، یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ پہلے اسلامک ویلی، سب سے زیادہ جو اثر ڈالا نظریے بنانے میں ہندوستان میں، وہ اسلام کی اپنی جو عظیم روایات ہیں انہوں نے ڈالا۔ امن کا مذہب ہے، بردر، ایکولیٹی، فریٹرنٹی، بھائی چارہ، اخوت، یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو متاثر کیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، اسلام بیسیکلی اس نے خود اپنے آپ کو ثابت کیا، شو کیا کہ بھائی کتنا شاندار مذہب ہے، تو اخلاقیات، اور اس وجہ سے اسلام کا بہت زیادہ پھیلاؤ ہوا ہے۔ اس کے بعد ریفارمرز آ گئے جو بزرگان دین تھے، کمال کردار ادا کی ان لوگوں نے بھی، اور اس کے بعد جناب سوشل اینڈ کلچرل کنڈیشنز تھیں، اس وقت جو حالات تھے ان کے بارے میں بتائی جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد علامہ اقبال کا یہاں پر ایک شارٹ کوسچن بھی آئے گا، انہوں نے مسلم ملت کے اساس کے حوالے سے کیا شعر کہا تھا، ہم شارٹ کوسچن ایکسٹرا کریں گے۔ پھر قائد اعظم کا ٹاپک آ جائے گا، اقلیتوں کے بارے میں قائد اعظم نے کیا کہا تھا، یہ بھی بورڈ میں شارٹ آ چکا ہے۔ پھر آخر میں کہ نوجوان نسل آپ لوگوں کو کس طرح نظریہ پاکستان کا جو سارا سسٹم ہے، کنسیپٹ ہے، وہ جاگر کے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہاں تک یہ سوال ختم ہو رہا ہے۔ آخری سوال، دو قومی نظریہ، ٹو نیشن تھیوری، پیج نمبر 11۔ جناب شروع ہو رہا ہے ڈیفینیشن، پہلے ابھی شارٹ کوسچن کر چکے ہیں ڈیفینیشن کے بعد، اب اگلی بات بھی پوری بتانی ہے، پھر بتانا ہے کہ برصغیر میں ٹو نیشن تھیوری کی ابتدا کیسے ہوئی، محمد بن قاسم کی آمد سے، کیونکہ اسلام کو طاقت مل چکی تھی، پھر اس طرح باقی ذکر ہو جائے گا، غزنوی دور کا ذکر ہو جائے گا، اس کے بعد قطب الدین ایبک، پھر ظہیر الدین بابر، مغل امپائر، اس کے بعد جناب 1857 کی جنگ آزادی کا ذکر ہو گیا، پھر سر سید احمد خان اینڈ ٹو نیشن تھیوری، اس میں بنارس کا وہ سارا واقعہ ہے، اس کے بعد چودھری رحمت علی، اور یہ سوال آپ کا ختم ہو رہا ہے معاشی پالیسی، اکنامک ڈیپریویشن آف انڈیا سے پہلے۔ تو یہ تھے جناب آپ کے چیپٹر نمبر 1 مکمل ہوا الحمدللہ، اور اس کے ساتھ ہی میں شروع کرنے جا رہا ہوں چیپٹر نمبر 2،
چاروں ویڈیو اکٹھی اپلوڈ کر دوں گا کیونکہ بہت کام رہتے ہیں اور ٹائم تھوڑا ہے میرے پاس. اللہ حافظ, سی یو, پھر انشاءاللہ سب کرتے رہیں گے اور بھی کام ہے. بائے بائے. پاکستان زندہ باد.